एक दिन कॉलेज जा रही थी कि बारिश शुरू हो गई। सड़क पर एक जगह पानी जमा हो गया था। एक गाड़ी करीब से गुजरी और गदले पानी के छींटों ने मेरे उजले यूनिफॉर्म को खराब कर दिया। घबराकर मुड़ी तो तवाज़न बिगड़ गया और मैं पूरी की पूरी इसी गदले पानी में जा पड़ी। गाड़ी तो फराटे भरती निकल गई, लेकिन एक नौजवान जो इस गाड़ी के पीछे बाइक पर आ रहा था, उसने अपनी बाइक रोक ली और आगे बढ़कर मुझको उठने में मदद दी। मैंने किताबें पानी में से उठाई। इसने पूछा, आप ठीक तो हैं? आपने कहाँ जाना है? पहले तो कॉलेज जा रही थी, लेकिन अब मैं रूहान सी हो गई। अगर बुरा ना माने तो आपके घर तक ड्रॉप कर दूं? वो मुझे लंगड़ाते देखकर बोला, नहीं, मुझे रक्षा ला दें, खुद चली जाऊंगी। इसने अपनी मोटर बाइक फुटपाथ पर एक दुकान के छज्जे के नीचे खड़ी कर दी और मेरे लिए रक्षा लेने चला गया। 10 मिनट बाद वो रक्षा ले आया। बड़ी मुश्किल से सवार हुई क्योंकि चोट की वजह से दर्द हो रहा था। घर पहुंचकर वालदा को सारी रुदात सुनाई। सारा दिन इसी नेक नौजवान का ख्याल आता रहा जो कि खुश अखलाक था और खुश शक्ल भी। चोट लगने की वजह से 3 रोज तक कॉलेज ना जा सकी। तीसरे रोज उसे इसी जगह खड़े पाया, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। मैंने शुक्रिया कहा तो पूछा, इस रोज गिरने से आपको चोट तो नहीं आई थी? 3 रोज तक कॉलेज नहीं आई आप? क्या 3 रोज तक आप मेरे राह देखते रहे? हाँ, मैं तो पहले भी आपको देखता रहा हूं। दरअसल मेरा दफ्तर भी आपके कॉलेज के करीब है और हमारा रास्ता भी एक है। इस रोज पढ़ाई में जी न लगा। सोच इसी नौजवान के ख्याल में अटकी रही। दिल में पछतावा था कि इसका नाम ही पूछ लेती, क्योंकि वो अच्छा लगा था। खुदा की करनी, इन्हीं दिनों वालिद साहब का तबादला हो गया और हमको वो शहर छोड़ना पड़ा। तबादले के बाद सामान की पैकिंग, फिर नई जगह, नए घर में शिफ्टिंग। अम्मी पर काम का ऐसा दबाव पड़ा कि बीमार पड़ गईं और मैं कॉलेज में दोबारा दाखिला न ले सकी। अम्मी की बीमारी ऐसी बढ़ी कि चंद रोज में ही अल्लाह को प्यारी हो गईं। हम पर क़यामत टूट पड़ी। अब मैं कॉलेज कैसे जाती? फौरी तौर पर घर संभालना था। छोटे दोनों बहन भाई स्कूल जाते थे। जब कभी फुर्सत मिलती, इसी नौजवान का ख्याल आ जाता जो बारिश वाले दिन मेरे लिए रक्षा लाया था। दिल में कसक सी उठती, सोचती थी कि काश इससे एक बार फिर मिलूं, इसका नाम पूछ लूं। मगर हम तो वो शहर ही छोड़ आए थे, लिहाजा दोबारा इससे मिल सकी और ना ही राब्ता हो पाया, क्योंकि मेरे पास इसका पता न था। अम्मी की वफात को 3 बरस गुजर चुके थे। छोटी बहन ने मैट्रिक कर लिया तो अब्बू को मेरी शादी की फिक्र हो गई। एक रोज खाला लाहौर से पिंडी आई। उन्होंने एक रिश्ता वालिद साहब को बताया कि लड़का बैरून मुल्क काम करता है। लड़की का निकाह टेलीफोन पर करना मंजूर हो तो ये रिश्ता बहुत अच्छा है। ये हमारे खालू के रिश्तेदार थे, तभी खाला ने इसी रिश्ते की जमानत दी थी। वालिद साहब ने तस्वीर देखी, तफसीलात हासिल की और रिश्ता कबूल कर लिया। यूं मेरा निकाह टेलीफोन पर हो गया। निकाह के बाद भी मुझे बैरून मुल्क जाने के लिए 1.5 साल इंतजार करना पड़ा। बिलाखिर उन्होंने मेरा वीज़ा भेजा और मैं अकेली ही रवाना कर दी गई। जब एयरपोर्ट पर उतरी तो इरफान ने मेरा इस्तकबाल किया। इनके साथ एक और शख्स था। इसने मुझे और मैंने इसे पहचान लिया। बेइख्तियार हम दोनों के मुंह से एक साथ यही अल्फाज अदा हुए, आप? इरफान ने हैरत से हम दोनों को देखा और बोले, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? ये दूसरा शख्स इरफान का छोटा भाई फुरकान था, वही नौजवान जो बरसात के दिन मिला था और मेरे लिए रक्षा लाया था, जिसको दोबारा देखने की आरज़ू दिल में कसक पैदा करती थी। और आज दुआ कबूल हुई भी तो किस मोड़ पर, किस रिश्ते से कि मैं इसकी भाभी और वो मेरा देवर था। पहली नज़र देखकर तो सचमुच हैरान हुई, खुशी भी हुई, फिर न जाने क्यों दिल बुझ सा गया। वो भी मुझसे बेगाना सा और रिजर्व हो गया। वो इरफान का छोटा भाई फुरकान था। एफएससी और फिर डिप्लोमा करने के बाद
عرفان صاحب نے اس کو اپنے پاس بلوا لیا۔ اب وہ بڑے بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ دیور کے رشتے کو مانتے ہوئے میں نے اسی وقت ماضی کی آرزو کو اپنے سینے میں دفن کرنے کا تہیہ کر لیا، کیونکہ اب میں عرفان کی منکوہا تھی۔ لیکن پہلے ہی دن میرے عہد کرنے کے باوجود شوہر کے دل میں شک پڑ گیا کہ ہم دونوں کیسے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تب ہم نے بات بنا دی۔ ان کا دل مطمئن نہ ہو سکا، اگرچہ فرقان نے اس روز کے بعد بلا ضرورت بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی اور مجھ سے کترانے لگا تھا، لیکن میرے شوہر کے دل میں وسوسے پیدا ہو گئے تھے اور وہ چپ چپ سے رہنے لگے۔ آخر ایک دن انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ تم شادی سے پہلے کسی سے پیار تو نہ کرتی تھیں، کسی سے ملتی تو نہ تھیں؟ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ سوچا کہ شاید فرقان نے اپنے بھائی کو میرے بارے میں کچھ بتا دیا ہے، تبھی میں نے بھی ان کو مطمئن کرنے کی خاطر بتا دیا کہ ایک روز جبکہ صبح سویرے کالج جانے کو گھر سے چلی تھی، اچانک برسات ہونے لگی۔ ادھر سے گزرتے ہوئے ایک کار نے ٹکر مارنے کی کوشش کی اور میں گر گئی۔ چوٹ تو معمولی آئی، مگر اس وقت کیچڑ میں گر جانے سے بھیگ گئی۔ ایک نوجوان نے رکشہ لا کر دیا اور میں گھر واپس چلی گئی۔ وہ نوجوان تمہارا بھائی فرقان تھا۔ وہ بولے اگر ایسی بات تھی تو پہلے ہی روز تم نے مجھے یہ سارا قصہ کیوں نہ سنایا اور بات کو گول مول کیوں کر گئیں؟ اس لیے کہ آپ مزید شک نہ کریں، بات اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ کیا تم لوگ دوبارہ کبھی نہ ملے؟ میں نے کہا نہیں۔ تم کھاؤ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم۔ تبھی میں ہچکچائی تو انہوں نے اس بات کا اور غلط مطلب لے لیا۔ ان کا دل ٹوٹ گیا مگر خاموش ہو گئے، جیسے کسی مصلحت سے کام لے رہے ہوں۔ اب ان کا رویہ میرے ساتھ سرد مہری اور بے دلی سا رہنے لگا۔ مجھے یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی۔ چاہتی تھی کہ کسی طرح ان کا دل میری طرف سے صاف ہو جائے، کیونکہ میرا فرقان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ رہا تھا کہ کسی کو اعتراض ہوتا۔ مجھے تو اس کا نام تک معلوم نہ تھا، کسی برائی میں پڑنا تو دور کی بات تھی۔ میں شوہر کے معنی خیز خاموشی کا جواب خاموشی سے دے رہی تھی۔ از خود اپنی صفائی پیش کرنے سے ہی ڈر لگتا تھا۔ جانتی تھی کہ ایک نامعلوم اندیشے کی بنا پر میرے شوہر خواہ مخواہ شک کا شکار ہیں۔ یہ صورتحال کسی کے لیے بھی زیادہ عرصے تک ناقابل برداشت تھی۔ تبھی ایک روز میں نے فرقان سے کہا تم کہیں چلے جاؤ، خدارا اور کہیں اور نوکری تلاش کر لو تاکہ میرا گھر تباہ ہونے سے بچ جائے اور تمہارے بھائی کو بھی سکون مل جائے۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ ایک دن وہ اپنے بھائی کو خدا حافظ کہے بغیر چلا گیا۔ ایئرپورٹ سے فون کر کے عرفان کو کہا کہ جلدی میں تھا، ضروری جانا پڑ رہا ہے، کمپنی بھجوا رہی ہے، لہٰذا آپ کو خدا حافظ نہیں کہہ سکا۔ اب میں شاید ہی لوٹ کر آؤں، جہاں کمپنی چاہے گی تعینات کر دے گی۔ اس کے جانے سے تھوڑا سا کھلا سانس لیا، مگر پھر میرے دل پر احساس ندامت چھا گیا، کیونکہ ناحق اسے سزاوار کرنے کا قلق تھا۔ قلق بھی جاتا رہتا اگر فرقان کے چلے جانے سے عرفان کو خوشی اور سکون مل جاتا، مگر ایسا نہ ہو سکا اور ان کو خوشی پھر بھی نہ ملی۔ شاید کہ فرقان کے چلے جانے کا انہیں بھی قلق ہوا تھا۔ آخر کار ایک روز انہوں نے مجھ سے پوچھ ہی لیا سچ بتاؤ، کیا تم شادی سے قبل فرقان سے ملا کرتی تھیں؟ کیا تم دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ تھا؟ ایسا کچھ نہیں تھا، میں قسم کھاتی ہوں۔ پھر بھی یقین نہیں تو مجھے معاف کر دیجئے کہ مجھ سے اب یہ گھٹن برداشت نہیں ہوتی۔ انہوں نے یقین نہ کیا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بیگانہ تر ہوتا چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے ایک عورت سے دوستی کر لی اور اب وہ زیادہ وقت باہر گزارنے لگے، جبکہ میں دن بھر قیدی کی مانند اکیلی گھر میں رہتی تھی۔ میں اس زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ وطن جانے کو کہتی تو عرفان بھڑک اٹھتے کہ کس سے ملنے کی آرزو ہے، کس کی یاد ستا رہی ہے تمہیں۔ میں نے اپنے شوہر کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہی۔ میری کوئی غلطی نہ تھی، پھر بھی مجھے ایسی سزا دی کہ جس کو سہنا میرے بس کی بات نہ رہی۔ وطن چھوڑے 4 سال بیت گئے تھے، گود ہری ہوئی اور نہ وطن جا سکی۔ اب مجھے ابو اور بہن بھائی کی یاد ستاتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ وہ آ جائیں یا میں ہی اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ دن رات دعا کرتی اے اللہ کوئی معجزہ ہو جائے اور میں پاکستان چلی جاؤں۔ دعا قبول ہو گئی۔ رضا الہی سے میری ساس کا انتقال ہو گیا
اب تو وطن جانا ہی تھا۔ عرفان نے فوری چھٹی لی اور ہم پاکستان آ گئے۔ میرے ابو بھی فوتگی پر آئے اور ایک روز رہ کر چلے گئے۔ 15 دن بعد دوبارہ آئے تعزیت کرنے کے بہانے، اور عرفان سے کہا کہ جب سے ہم نے اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بیاہی ہے، اس کو دوبارہ میکے آنا نصیب نہیں ہوا۔ آج اسے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ عائشہ چند روز میرے پاس بھی رہے، بہن اور بھائی سے ملے۔ امی کا 40واں بھی نہیں ہوا ہے اور یہ گھر سے جا رہی ہے۔ ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے کہ بہو آتے ہی میکے چلی گئی؟ آپ اس کو 40ویں تک یہاں ہی رہنے دیجئے، میں خود بعد میں آپ کے گھر آ جاؤں گا عائشہ کو ساتھ لے کر۔ ابو داماد کا یہ عذر سن کر خاموش ہو گئے۔ 40واں گزرا تو ابو نے فون کیا، تمہاری چھٹی ختم ہو رہی ہے، عائشہ کو ملوانے کب لاؤ گے؟ ناچار یہ مجھے لاہور سے پنڈی ابو کے گھر لے آئے، لیکن ایک روز کے لیے۔ کہا کہ بہن بھائی سے مل لو پھر واپس چلتے ہیں۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ ابو نے مجھے ازحد افسردہ پا کر عرفان سے اصرار کیا کہ ابھی اسے رہنے دو، 2-4 روز بعد میں خود چھوڑ جاؤں گا۔ عرفان مجبور سے ہو گئے۔ ابو کے کڑے تیور دیکھ کر دم نہ مار سکے، لیکن جاتے ہوئے تنہائی میں بولے، دیکھو یہ معاملہ الجھ جائے گا اگر ابھی تم میرے ساتھ نہ چلی۔ میں نے کہا جو بھی ہو، ابھی تو میں میکے میں 2-4 دن رہوں گی، بہن اور بھائی سے عرصے کی جدائی ہے، جی بھر کے باتیں بھی نہیں کر سکی۔ سوچ لو اگر معاملہ سنجیدہ ہو گیا تو پھر مت پچھتانا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیگ اٹھا کر بغیر کسی کو خدا حافظ کہے گھر سے چلے گئے۔ اگلے روز وہ بغیر ہم کو اطلاع کیے وطن سے روانہ ہو گئے، جیسے کہ مجھ کو چھوڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ 4 دن بعد میں نے ابو سے کہا مجھے گھر چھوڑنے چلیے۔ وہ بولے ارے بھائی 1 ہفتہ پورا تو رہو، میں عرفان سے بات کر لیتا ہوں۔ ابو نے فون ملایا، ہمارے سسر صاحب نے فون اٹھایا اور بتایا کہ عرفان واپس جا چکا ہے۔ یہ سن کر والد صاحب پریشان ہو گئے۔ مجھ سے سوال کیا آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا کوئی خاص مسئلہ تھا؟ تم دونوں کے درمیان میں کوئی بدمزگی چل رہی تھی؟ میں کیا بتاتی؟ کہا ابو کچھ بھی ایسی بات نہ تھی، شاید ان کو اپنی جاب کی وجہ سے جلد جانا پڑ گیا ہوگا۔ والد صاحب جہاں دیدہ انسان تھے، عرفان کا رویہ، میرا خوف زدہ چہرہ اور میری گرتی صحت اس بات کی چغلی کھا رہی تھی کہ کوئی سنگین بات ہے جو میں ان سے چھپا رہی ہوں۔ دیکھو بیٹی، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ اور ہر بات سچ سچ بتا دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ ابو کو میں نے بتا دیا کہ عرفان شک کی مزاج ہیں اور وہ مجھ پر شک کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ والد صاحب نے زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا، وہ مجھ کو مزید پریشان کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تبھی انہوں نے عرفان کو فون کیا۔ عرفان نے بھی زیادہ بات کیے بغیر بس اتنا کہا کہ آپ کی بیٹی میرے ساتھ خوش نہیں ہے، اسی لیے میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، اور چند دنوں بعد طلاق کے کاغذات بھجوا دیے گئے۔ میں بے قصور سزاوار ہو گئی۔ گھر اجڑ جانے کا دکھ کس کو نہیں ہوتا، مجھے بھی بے حد ہوا، لیکن کیا کر سکتی تھی، اپنی بد نصیبی سے سمجھوتا کر لیا۔ کچھ عرصے بعد والد صاحب نے نکاح ثانی کے لیے کہا تو میں نے منع کر دیا کہ اب مجھے دوبارہ اس تجربے سے نہیں گزرنا، ایک ہی شادی کافی ہے میرے لیے۔ آپ کو میری ضرورت ہے، ماں ہم بیاہ کر چلی جائے گی، بھائی بھی اپنی بیوی کے ساتھ زندگی میں مصروف ہو جائیں گے، آپ کا کیا بنے گا؟ بڑھاپے میں اپنی خدمت سے محروم نہ کیجیے۔ ماہم کی شادی ہو گئی اور وہ آسٹریلیا چلی گئی۔ میرا بھائی بھی اب شادی شدہ تھا، کچھ عرصے بعد وہ بھی اپنی بیوی کے ہمراہ سعودی عرب چلا گیا۔ گھر میں ابو اور میں رہ گئے۔ ابو بیمار رہنے لگے تھے، ان کو واقعی میری ضرورت تھی اور میں والد کا بہت خیال رکھتی تھی، ان کو میری بے حد فکر تھی۔ بیٹھے بیٹھے ٹھنڈی آہ بھرتے اور دعا کرتے، اے خالق دو جہاں، میری زندگی میں ہی عائشہ کو اپنے گھر کی خوشیاں نصیب ہوں۔ ایک روز اچانک میرے سسر فرقان کے ساتھ آئے۔ انہوں نے ابو کو بتایا کہ عرفان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے، دیار غیر سے میت آ رہی ہے، میں خاص طور پر خود آیا ہوں، عرفان اللہ کی امانت تھی، اس نے واپس لے لیا، لیکن مجھ کو عائشہ کی طلاق کا بے حد رنج ہوا تھا۔ اگرچہ طلاق کا فیصلہ عرفان کا اپنا تھا، ہم کو اس نے اس فیصلے میں شامل نہیں کیا تھا، پھر بھی میں اپنی بیٹی
عائشہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس کو بے قصور طلاق ہو گئی تھی، مجھے فرقان نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس واقعے کو 2 سال گزر گئے۔ والد صاحب اب بہت زیادہ بیمار تھے۔ ہمارے سسر کبھی کبھی ابو سے بات کرتے اور خیریت بھی دریافت کرتے رہتے تھے۔ جب ابو کی علالت کی شدت کا سنا تو ایک روز خود عیادت کو آ گئے۔ والد صاحب ان کو دیکھ کر رو پڑے کہ میں تو دم میں رخصت ہوں، میرے بعد عائشہ کا کیا ہوگا۔ سسر صاحب نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر تسلی دی اور کہا، اگر مجھ پر بھروسہ اور فرقان پر اعتماد کرو تو میں عائشہ کا ہاتھ ایک بار پھر مانگتا ہوں۔ عرفان نے غلطی کی اور اب وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہے۔ عائشہ کو اپنی بیٹی بنایا تھا اور آج بھی وہ میری بیٹی ہے۔ والد صاحب نے بھی ملتجی نگاہوں سے میری جانب دیکھا، جیسے کہتے ہوں، بیٹی مجھ پر رحم کھا کر اس فیصلے کو قبول کر لو کہ یہ تمہارے حق میں اچھا ہے اور میں بھی سکون سے مر سکوں گا۔ سسر صاحب نے بھی مجھ سے استدعا کر دی کہ بیٹی اب تو فیصلہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فرقان نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی، تم ایک بار پھر ہمارے گھر کی رونق بن سکتی ہو۔ اپنے والد کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے انکار کی جرأت نہ ہوئی۔ فرقان سر جھکائے بیٹھا تھا اور پھر میں نے بھی اپنے دونوں بزرگوں کی التجا پر سر جھکا لیا۔ شاید کہ میری شادی فرقان سے لکھی تھی کہ اتنے کٹھن مراحل سے گزر کر بھی میں ان کی شریک حیات بن گئی۔ اسی گھر میں دوبارہ بہو کی حیثیت سے داخل ہو گئی جہاں پہلے ایک بار دلہن بن کر گئی تھی۔ میرے فرقان سے نکاح کے چوتھے روز ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے چہرے پر ایسا سکون تھا جو ان لوگوں کے چہرے پر ہوتا ہے جن کی دعا زندگی کی آخری سانس لینے سے پہلے قبول ہو جاتی ہے۔